एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के खिलाफ अफगान भारत इत्तेहाद। पाकिस्तान नई अमरीकी इंतजामिया से ताल्लुकात बनाने के लिए सरगर्म। पहले खत भेजा और अब कतर के शहजादे जासिम खुद पाकिस्तान आ गए। सानहे बल्दिया टाउन का एक और मुलजिम बैंकॉक से गिरफ्तार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मा नौमान। नाज़रीन, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हुए पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती और मुआवनत का इल्ज़ाम आयद किया है और हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी किया गया है उसमें भी दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर दिया गया है। हारून साहब, अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सरताज अजीज साहब को जाना चाहिए था हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, क्योंकि साथ में जो भारत ने शिरकत नहीं की थी उसका जवाब देने का ये अच्छा मौका था। नहीं, उसका जवाब देने के लिए तो नहीं, लेकिन अब नतायज से जाहिर हुआ ना जाते तो बेहतर था। अब ये हम सब कहते थे जाना चाहिए और मेजॉरिटी की राय यही थी, इसलिए इसमें हुकूमत तो कसूरवार नहीं है भेज के। यानी हम लोग तो हुकूमत के हमें नहीं, हम तो उस पर तनकीद करते, पर हमने कहा भेजना चाहिए इसलिए कि, और बाई एंड लार्ज ये पॉलिसी वैसे दुरुस्त है कि पाकिस्तान को अमन का हामी नजर आना चाहिए, पाकिस्तान को डायलॉग का इनिशिएटर नजर आना चाहिए, दुनिया को मालूम होना चाहिए कि हम बातचीत कर सकते हैं। पॉलिसी सही है। अगर एक पॉलिसी में कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसका मतलब नहीं कि वो पॉलिसी गलत है, पॉलिसी नहीं बदलनी चाहिए। गुस्से और इंतकामी रविश में जो कौमें अपनी पॉलिसियां बनाती हैं वो नाकाम होती हैं। मुकाबला करना और चीज है, अपने सही मौके पर डट जाना और चीज है, और गुस्से और इंतकाम में पॉलिसियां बनाना कोई सूझबूझ की बात नहीं है अल्टीमेटली। और ये देखिए, ये आज 2016 है, दुनिया बदलती रहती है। पाकिस्तान का वो दौर हमने देखा है कि जब 122 अक़वाम इसकी पुश्त पे आके खड़ी हुई थी। ये जो जाहिल दानिश्वर हैं, ये नई तरकीब है वैसे, जाहिल दानिश्वर, ये जाहिल दानिश्वर हैं जो ये कहते हैं कि ज़िया-उल-हक़ ने जक मारी थी, जक ये मार रहे हैं, ये समझते ही नहीं तारीख किधर जा रही है। पाकिस्तान एक बड़ी ताकत बनने के जा रहा है, आज नहीं, 2-4 बरस में नहीं, 10 बरस में नहीं, 20 बरस आखिर ये पटड़ी पे चढ़ेगा। इसका पोटेंशियल 12-15-20% तरक्की का है। और ये दुनिया भर के माहिरीन ये बात हमेशा कहते रहे 60s के बाद, अय्यूब खान के जमाने के बाद, इसकी एग्रीकल्चर का, इसकी कानकनी का, इसके लोहे तांबे सोने के ज़खायर और इससे कीमती मदनी आदमी है। जब ये ऐसी आर्मी बना सकते हैं, ऐसी इकानमी क्यों नहीं बना? देखो 80% दहशतगर्दी का मसला हल हो गया ना। बाई एंड लार्ज ये पॉलिसी ठीक है। अब ये दोनों कौमें गलती कर रही हैं, बस बारीकियों में इसका जायजा लेना चाहिए कि इस पर इम्प्रूव कैसे किया जा सकता। देखिए, पूरे गौर व फिक्र के बाद, मसलसल कई दिन सोचने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं, भारत की पॉलिसी उसकी तबाही की पॉलिसी है। जो जिस कौम पे इंतकाम सवार होता है वो क्या बनती है? वो हिटलर का जर्मनी बनती है, वो मुसोलिनी का वो बनती है, इटली बनती है। तो ये कौमें जो हैं जो इंतकाम जिन पे सवार हो जाता है, क्या वो तरक्की करती हैं या तबाह होती हैं? कौमें तो वही तरक्की करती है ना, जहां अमन हो, जहां हम आंगी हो, जहां बाई एंड लार्ज नेशनल कंसेंसस, एक मिनिमम कंसेंसस चाहिए होता है ना कौमों को तरक्की करने के लिए। अच्छा हबीब जो उसके नहीं, मुझे मुकम्मल करना दीजिए, बात बीच में रह जाती है तो फिर वो इम्पैक्ट नहीं होता उसका। जी। बात यह है कि वो अपने अंदर तसादम को हवा दे रहे हैं। मुख्तलिफ कौमियतों में, मुख्तलिफ मज़ाहिब में इंडिया कर रहा है। अफगानिस्तान 1000 बरस के बाद ये तारीखी गलती कर रहा है। 1000 बरस ये दोनों कौमों के ताल्लुकात अच्छे रहे, यानी अफगान इलाके में बसने वाली कौम के और मुसलमानों के। पाकिस्तान तो है ही उसी की एक्सटेंशन। वहीं से लोग आए, कभी महमूद गजनवी का गवर्नर अयाज यहाँ बैठता था लाहौर में, यही उसका मज़ार है ना, उसी की वजह से लोग मुसलमान है। सेंट्रल एशिया से लोग माइग्रेट करके आए थे, उन्हीं नस्लों के लोग थे, उनमें हमआंगी पैदा, इसका पोटेंशियल हमआंगी का इम्कानात पाकिस्तान के बहुत ज्यादा है। गुजारे ये है कि इसका खसारा उन्हें होगा। हमें पागलपन इख्तियार नहीं करना चाहिए, बुज़दिली का मुजाहरा भी नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब हद से ज्यादा नरमी इख्तियार करते हैं, बहुत ही अमेरिका और बरतानिया वगैरह के उसके दबाव पे, तरगीब पे, वो भी गलत है। लेकिन एतदाल से हमें फायदा पहुंचेगा, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है। हबीब साहब, अफगानिस्तान की जानिब से हम पर एक मुतय्यन इल्जाम लगाया जाता है कि हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं जो वहां दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, इसमें कितनी सदाकत है? अगर इस इल्ज़ाम में कोई सदाकत होती तो आज के एलामिया में पाकिस्तान का शुक्रिया ना अदा किया जाता, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी तादाद में
افغان مہاجرین کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے. اگر ایسا نہ ہو اور وہ جو پھر ان کے اگر خیالات طالبان سے ملتے جلتے ہیں یا وہ حکومت سے ملتے جلتے ہیں تو پھر اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ ہم تو اس کے اندرونی معاملات میں بالکل کوئی مداخلت نہیں کرتے. اور پھر ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ جب تک افغان مہاجرین ہمارے پاس ہیں ہم نے ان کے سیاسی نظریات کو کنٹرول نہیں کرنا. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہمارے پاکستان کے اندر رہ کے کوئی خرابی نہ کریں یا یہاں پر ایسی سہولیات نہ اسٹیبلش ہوں کہ ان کی بنیاد پر وہ اندر جا کر کوئی افغانستان کے اندر جا کر کوئی کارروائی کریں. دوسری بات یہ ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ یس ہمارے رابطے ہیں, پاکستان نے اس کو کبھی ڈینائی بھی نہیں کیا. اب سوچنا یہ ہے کہ جو حکومت ہے افغانستان کی, کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ افغانستان کی جغرافیائی سرحدوں کے اندر افغان طالبان کو شکست دے سکے؟ اب تک تو ثابت ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری اس سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ کیا ایسا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین کو غیر ملکی, اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک اور بالخصوص ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دے؟ انفارچونیٹلی ایسا بھی نہیں ہو سکا. اور اسی وجہ سے آج پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک اچھی کامیابی ہے کہ پاکستان نے ٹی ٹی پی کو اس میں شامل کروایا ہے اس اعلامیے میں, کہ ٹی ٹی پی بھی ایک ایسا, اگرچہ اس میں لشکر طیبہ کا نام بھی ہے اور اس میں جیش محمد کا نام بھی ہے, لیکن ٹی ٹی پی بھی ایک ایسا ناسور ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے, اور اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ سپن بولدک اور رزمک پہ موجود ہیں. ڈانڈے نہ صرف ڈانڈے موجود ہیں بلکہ وہاں پہ تو ان کا ثبوت موجود ہے. تو لہٰذا افغان طالبان کے ساتھ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ اگر جو تھوڑی بہت ہے, کیا موجود ہے جی؟ وہ مولوی فضل اللہ کہاں پہ ہے؟ ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے. کتنے برس سے؟ تو 2013 سے نہیں, 2013 نہیں تھا, 2009 وہیں بیٹھا ہوا ہے نا, وہیں سے یہاں قتل و غارت کر رہا ہے. شرم سے انہیں ڈوب مرنا چاہیے اگر کوئی احساس ہو. ہمارا مسئلہ یہ, ہم دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ پیش نہیں کر سکے. دیکھیں 2006 میں جناب پرویز مشرف نے کہا کہ باڑ لگا دی جائے. اب بھی ویسے کام ہو رہا ہے, بارودی سرنگیں اور دوسری چیزیں جتنا ہم کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. ہم نے تو دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ بڑی حد تک جیت لی ہے. 80% اگر کمی آ گئی ہے تو باقی 20%, اگر 80% کوئی کام کر لیتا تو 20% بھی کر سکتا ہے. وہ نہیں کر سکتے. نہ کشمیر میں بھارت کنٹرول کر سکتا, کوئی صورت ہی نہیں ہے. پوری کی پوری آبادی اٹھ کھڑی ہوئی ہے. جب پوری آبادی اٹھ کھڑی ہوئی ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ تاریخ کا سبق ہے. اور یہ طالبان پہ کنٹرول کر سکتے ہی نہیں ہیں. دیکھیے جنرل کیانی نے ان سے کہا تھا بارہا, مائیکل مولن سے, دوسرے لوگوں سے, ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ 20-30 سال چاہیے ایک نیشنل آرمی بنانے کے لیے. پہلے ایک آرمی بنتی ہے, پھر بطریق ایک قبائلی معاشرہ ایک تاریخی عمل میں جدید معاشرے میں ڈلتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہم ٹاپ سے شروع کر کے اس کو کر لیں گے, اور مفاد وہ ایک بڑی لمبی فلسفیانہ بحث ہے. اب کیا ثابت ہوا؟ یہ آرمی ہے جس سے روز لوگ بھاگ جاتے ہیں, جو ایک چھوٹے سے مسلح گروہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. پاکستان آرمی کے سامنے تو کوئی ایسا گروہ تصور ہی نہیں کر سکتا ٹھہرنے کا. ٹھیک, ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے حوالے سے. ہارون صاحب, کیا افغانستان کے معاملے پر سول ملٹری قیادت ایک پیج پر ہیں؟ نہیں, پرسیپشنز کا فرق تو ہے, لیکن اس واقعے پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب شاد ہوں گے, خوش ہوں گے بڑے؟ یعنی ان کی جو توہین کی گئی ہے ملک کی, تو کیا اس میں خوش ہوں گے؟ اور ملٹری لیجیے, میرا خیال ہے اس میں مشورہ ہوگا, اور اب مشورے کے لیے حالات نسبتاً زیادہ سازگار ہیں. ہونا تو کنسنسس چاہیے, ایک پیج پہ ہونے چاہیے, نہیں ہے, لیکن یہ حادثات ایک پیج پہ لائیں گے ان کو, اور کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا. اچھا حبیب صاحب, روس نے پاکستانی موقف کی 2 ٹوک تائید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ بھارت اور افغانستان کو تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی. روس کی حمایت ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ روس کا پرابلم یہ ہے کہ جیسے جیسے انڈیا امریکہ کے پاس کی طرف جا رہا ہے ویسے ویسے روس ہمارے قریب آ رہا ہے, کیونکہ خطے میں پہلے جو اس کے جو انٹرسٹ انڈیا سے وابستہ تھے, انڈیا ان کو جھٹکتے ہوئے چونکہ امریکہ کی طرف اس کا جھکاؤ ہے تو اسے بھی اس خطے میں ایک ایلائی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اسے گرم پانی تک پہنچنے کا جو اس کا پرانا کئی سو سال کا خواب ہے وہ بھی ہمارے ذریعے پورا ہوتا ہوا اسے نظر آ رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو افغانستان کی حکومت ہے یا افغانستان کی آپ یوں کہیے این ڈی ایس ہے یا اس کے جو اسٹیٹ اپریٹس کے مختلف آرمز ہیں, وہ افغانستان کے اندر داعش کو فروغ دے رہے ہیں, اور داعش جیسی
ایک قوت کو پال رہے ہیں اور وہ قوت الٹیمیٹلی سب کے لیے خطرناک ہوگی، لیکن سب سے زیادہ خطرناک وہ روس کے جو حلقہ اثر ہے جسے سینٹرل ایشین اسٹیٹس ریپبلکس کہا جاتا ہے، ان کے لیے وہ سب سے زیادہ پریشان کن ہے۔ تو لہٰذا روس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، تو وہ بھی افغانستان پر تقریباً وہی رائے رکھتا ہے جو پاکستان کی سیاسی حکومت رکھتی ہے، کیونکہ پاکستان کے جو مختلف آرمز ہیں، خاص طور پر فوج کا جو ایک نقطہ نظر ہے اور پاکستان کی جو سول گورنمنٹ ہے اس کا جو نقطہ نظر ہے افغانستان پہ، وہ بہت الگ الگ ہے۔ نہیں، کیا فوج یہ چاہتی وہاں بدم نہیں ہو؟ فوج کا کچھ اور خیال ہے اور اسٹریٹجی کی بات ہے، اسٹریٹجی کی بات نہیں، اس کے بنیادی اختلافات ہیں۔ کیا بنیادی؟ اس کا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ ہماری جو فوج کا، اور یہ نقطہ نظر کوئی، میں اس کو یہ ڈسکارڈیبل نقطہ نظر نہیں، یہ بہت اس میں جان ہے ہماری جو، اور اس میں ایک ڈیپتھ نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری فوج کا یہ خیال ہے کہ جب امریکہ یہاں سے نکلے گا جیسا کہ پہلے نکلا، تو اس کے بعد یہ جو ہاؤس آف کارڈز اس نے بنایا ہے اشرف غنی کا، اور یہ جو ایک دستور بنایا ہے، الیکشن بنایا ہے، تو یہ سارے کے سارے بکھر جائیں گے، اور ایک دفعہ پھر طالبان جو ہیں وہ یا کوئی اور گروپ یا اس طرح کا کوئی گروپ برسر اقتدار آ جائے گا افغانستان کے اندر۔ تو لہٰذا ہمیں، چونکہ ایک کمزور حکومت ہے، ہمیں دوسرے لوگوں سے بالکل ہی یک طرفہ طور پر کٹ آف نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری جو سیاسی حکومت ہے اس کا یہ خیال ہے کہ ہمیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور دوسری دنیا کو ایک اچھا میسج دینے کے لیے ہمیں مکمل طور پر یہ کہہ دینی چاہیے کہ جناب ہم تو صرف اور صرف اشرف غنی یا کابل میں موجود حکومت کے ساتھ ہے اور باقی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک بنیادی اختلاف ہے، یہ بڑا بنیادی نوعیت کا اختلاف ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات پالیسی میں کہیں کہیں ہمیں تصادم تضاد نظر آتا ہے۔ اچھا ہارون صاحب، تو اب جو معاملہ ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جو حالات کس طرف جا رہے ہیں، وہاں بھیجا، چارج لینے سے پہلے جنرل رضوان کو کابل بھیجا، لیتے ہی تو کیا نتیجہ، وہ ان کی ہر بات مان لی، ان سے کہا آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ خود کہتے رہے، یہاں آتے رہے۔ بھائی شمالی اتحاد کا غلبہ ہے اس حکومت پہ، وہ اینٹی پاکستان ہے، چونکہ وہ اینٹی پشتون ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پشتونوں کے ساتھ، پاکستان کے پشتونوں کے ساتھ ظاہر ہے تاریخی روابط ہے، ظاہر ہے وہ ہماری سرحد کے دونوں طرف وہی قبائل آباد ہیں، تو نیچرل ہے۔ اب وہ ان کی اپنی کشمکش ہے، اور خوف کا ایلیمنٹ استعمال کر کے ہمیں خوف زدہ کر کے سادہ الفاظ میں بلیک میل کر کے وہ باتیں منوانا چاہتے ہیں۔ اگر افغانستان پہ بھی ہم نے بلیک میل ہی ہونا ہے تو ہم کر چکے ہیں عالمی ہارون صاحب کنکلوژن کی طرف اگر اس میں جائیں میں تو ایک اور بات واضح کر دوں، میں ذاتی طور پہ اس پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکے ہیں، کئی دفعہ بات ہو چکی، میں ذاتی طور پہ اس رائے کا حامل ہوں جو ہمارے فوجی سرکلز میں ہے۔ میں جو حکومت کی رائے ہے جو افغانستان کے بارے میں اس رائے کا حامی نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انریلسٹک ہے اور نائیوٹی پر مبنی ہے، وہ اتنے سادہ معاملات نہیں ہیں۔ وہ پہلے بھی نواز شریف 90 میں معاملات تھیوری تھی کہ دونوں بڑی پارٹیوں کو ملا کر حکومت بنائی جائے، تو انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ وہ وہاں کے طاہر القادری کو حکومت دے دی، تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے۔ ہارون صاحب اگر کنکلوژن کی طرف جائیں تو اس ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے ہمیں کیا ملا؟ نہیں، ہمیں اس سے کچھ نہیں ملا، لیکن یہ ایک واقعہ ہے جو گزر گیا، ہمیں تو اس سے نقصان ہوا۔ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت پہ سخت نکتہ چینی کرے گی، اور یہاں ایک تلخی پہلے ہے، تقسیم ہے، وہ بڑھے گی، کشیدگی بڑھے گی، ایک دوسرے کو تانے دیے جائیں گے، اس میں کوئی ہو سکتا ہے ایک آدھا اور طلال چودھری، ایک اور دانیال عزیز پیدا ہو جائے، لوگوں کو ادھر بھی روزگار کے مواقع ملیں گے، ادھر بھی ملیں گے، اور ادھر بھی کوئی چیخو پکار کرنے والا ہو۔ لیکن یہ کوئی واقعہ گزر جائے گا، اس کی مذمت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا اس کی وجہ سے ہمارے بارے میں رائے قائم کرے گی، دنیا ہمارے بارے میں جو رائے قائم کرے گی وہ یا تو فیکٹس کی بنیاد پہ کرے گی، یا جہاں ہم اپنا موقف پیش کرنے میں کمزوری دکھائیں گے وہاں ممکن ہے کوئی غلط تاثر قائم کر لے۔ تو ہماری اصل تو ضرورت ہے دنیا کو بتائیں حبیب صاحب ہم درست موقف پیش انڈیا کر کیا سکتے ہے؟ ہیں اس ہارٹ آف ایشیا مجھے لگا کہ ہارٹ آف ایشیا پہ جانا ہمارے لیے الٹیمیٹلی فائدہ مند ہے، اگرچہ وہاں پہ ہمارے وفد سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا، تو سفارتی آداب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، تو جو سفارتکاروں سے بدتمیزی کرتا ہے، جو دیکھیں واقعہ سناؤں آپ کو، ایک منٹ بات واضح کر دوں میں، اس کے بعد اب جب یہ آ جائیں گے، اب اس کے بعد یہاں پہ آ کے انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس بھی کرنی ہے، جس میں آ کے آپ دیکھیے کہ ایک موقع ہمیں اپنی بات کہنے کا ہارٹ آف ایشیا میں ملا، ورنہ جو اعلامیہ ہے وہ ہمارے خلاف ہونا اس کو کوئی زیادہ دور از قیاس بات نہیں تھی۔ ہم نے اس اعلامیہ کو معتدل رکھا، ہم نے وہاں پر اپنی بات کی،
اور پوری دنیا کو میسج دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں، اور واپس آ کے اب ہم انڈیا کی بدتمیزی کا جواب بھی دیں گے. تو لہٰذا ہمارے پاس مجھے لگتا ہے کہ ڈپلومیٹکلی ہم نے ایک اچھا ہمیں مارجنز مل گئے. ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے سرگرم ہے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ سے ملاقات کریں گے، جس میں اہم امور پر گفتگو کی جائے گی. حبیب صاحب، پاکستان تو ٹرمپ انتظامیہ سے تعلقات بنانا چاہتا ہے، لیکن کیا ٹرمپ بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری چاہیں گے؟ کیوں نہیں چاہیں گے؟ آخر ان کی فوج ہے یہاں پر، ان کے انٹرسٹ ہیں، اور اس خطے میں اگر پاکستان ان کا ساتھ نہ دے تو وہ یقینی طور پر نہ صرف پاکستان سے ان کو بوریا بستر لپیٹنا پڑے گا، بلکہ افغانستان میں ان کا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا، سنٹرل ایشیا میں ان کا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیپی کا منصوبہ ہے جو ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان اور انڈیا سے گزرتی ہوئی جو انڈیا تک جانے والی گیس پائپ لائن ہے، اس میں امریکن انٹرسٹ موجود ہیں، اس میں رشین انٹرسٹ موجود ہیں، تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے. اس کے علاوہ امریکہ جو پوری دنیا میں اس کی جو حیثیت ہے، ہم نہیں چاہتے. لیکن کیپٹل ہل پاکستان کو ناپسندیدہ بھی قرار دے چکا ہے. ایسا یہ جو تعلقات ہوتے ہیں ٹرمپ اکیلے تو فیصلہ نہیں کر جو سکتے. تعلقات ہیں نا ملکوں کے درمیان، ان میں ہمیشہ اس طرح کی اونچ نیچ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. جب ریاستوں کے درمیان تعلق ہوتا ہے تو اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ریاست ایک آدمی کی طرح دو ہاتھ اور ایک منہ اور دو ٹانگیں نہیں رکھتی. بات یہ کہ ریاست بیک وقت کئی کام کر سکتی ہے. آپ کے کسی کام سے اس کو اختلاف ہوتا ہے آپ کو، اور کسی اس کے کام پر آپ تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو جب دو ریاستیں ہوتی ہیں تو ان کے کوئی آرمز جو ہیں آپس میں الجھے ہوتے ہیں، اور کوئی آرمز ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، اس پہ گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے تو ذاتی طور پہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح وزیر اعظم نے ٹرمپ کو فون کیا اور جس طرح ان کا رسپانس آیا، اور اس کے بعد پھر طارق فاطمی صاحب کے جانے کی راہ ہموار ہوئی، تو یقینی طور پر ہمارے تعلقات آئندہ کچھ عرصے میں بہتر ہونے والے ہیں. اور عین ممکن ہے کہ جتنے بہتر ہم اوباما سے، جتنے یعنی جس سطح پر بھی اوباما سے ہمارے تعلقات ہیں، شاید ہمارے ان سے آگے بہتر زیادہ اچھے تعلقات ہو تو جائے. ٹرمپ کے کیا بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، ٹرمپ نے بالکل بھارت کے ساتھ بھی اسے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے مفادات دیکھنے ہیں، نہ کہ بھارت کے مفادات. تو ہمیں اپنے مفادات جب سیف گارڈ کر لیں گے یقینی طور پر، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم معاملات بہتر کر لیں گے. الیکشن سے پہلے ٹرمپ نے پاکستان کو ایک بہت بڑا مسئلہ قرار دیا تھا. کیا ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کو ایک مسئلے کے طور پر دیکھے گی یا نہیں جی؟ اس میں جذباتی ہی جان ہے، وہ متضاد باتیں کہتا ہے. 20 جنوری آپ آنے دیں، اس کا لب لہجہ ہی نہیں بدلے گا، اس کی پرائرٹیز بھی بدلیں گی. اس کو آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ کینیڈی کو انہوں نے جو راستے سے ہٹایا، انہوں نے نکسن کو چلتا کیا. اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے، اس میں کوہیژن ہے. انہوں نے کینیڈی کے دور میں کچھ فیصلے کیے تھے، انہوں نے یونیورسٹیوں میں نصاب میں تبدیلیاں کرائیں، وہاں بے شمار اسٹوڈنٹس تیار کیے تاکہ وہ رفتہ رفتہ ملک کا نظام سنبھالیں. ٹیچروں میں کام کیا، تھنک ٹینکس میں کام کیا، نئے تھنک ٹینک بنائے. انہوں نے CIA میں کچھ تبدیلیاں کیں، پینٹاگان میں ڈیبیٹس کیں، اور وہ ایک راستے پہ چل نکلے. اب پھر اس کو وہ سنبھال لیں گے، اور نہیں سنبھال سکیں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ جائے گا. امریکہ تو کہیں نہیں جائے گا، امریکہ تو یہیں رہے گا. اور پاکستان میں دیکھیں، یہ صرف آدمی بھیجنے چاہیے، یہ صحیح فیصلہ. طارق فاطمی کی بجائے بہتر آدمی بھیجنے چاہیے. طارق فاطمی نوکری پیشہ، جو آدمی کنسیشنز مانگتا ہے نا، بیوی کا میں نے بنایا، یہ وہ اور ویکنیسز ہیں اس کے، اب اچھا نہیں لگتا اس کے قصے ہیں شادیوں کے، خاندان کے، تو وہ اس کے مسائل ہیں. وہ اس طرح ذہنی دباؤ کے بغیر کام نہیں کر سکتا. کوئی ینگ آدمی ہو نسبتاً، وہ اب تو بیمار ہو گئے وہاں جا کے امرتسر میں، اپنے سرتاج عزیز صاحب اپنی عمر کے حساب سے ٹھیک ہے، وہ کافی کام کر سکتے ہیں، لیکن عمر ایک ریئلٹی ہے نا. مجید نظامی کے کلاس فیلو ہیں، یہ 90 کے قریب عمر ہے. جو امریکی وزیر خارجہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ پوری دنیا کا دورہ کرتے رہے. دیکھیں یہ تو معاملات اور طریقے کے ہیں. صحت ایک ریئلٹی ہے، انرجی چاہیے بھائی. جو بڑا رائٹر ہے اس کا اور عام رائٹر کا کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کے سر میں 2 دماغ تو نہیں ہوتے. وہ مسودے کو 6 دفعہ 10 دفعہ ایڈٹ کر سکتا ہے، جیسے یوسفی صاحب کرتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں. تاج محل کا معمار جو ہے وہ کوئی اس سے پہلے کوئی بہت بڑا آدمی نہیں سمجھا جاتا تھا. آرکیٹیکٹ جو تھا اس کا محمد احمد شاید اس کا نام تھا. تو وہ ان بہت سے آرکیٹیکٹس میں سے ایک تھا جو ریاضت کر سکتا ہے. فزیکل انرجی چاہیے ہوتی ہے.
وہ شاہد حسین جیسا کوئی آدمی ہونا چاہیے ویسے میں تو جو متوازن ہو، چلیں اب بات اینی ہو، وہ بھیجنے کا فیصلہ تو درست ہے، رابطہ ہونا چاہیے. یہ نہیں رہیں گی ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجیحات ہمارے بغیر. پاکستان ایک بہت طاقتور ملک اچھا ہے. حبیب صاحب، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. پہلے ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان صاحب کے نے مسلم دنیا پہ اثرات ہیں. پاکستان امریکہ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے. پاکستان کے راستے سے سی پیک کو گزرنا ہے. پاکستان دنیا میں عالمی تجارت کا ایک مرکز بننے والا ہے، گوادر. اور پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ آلموسٹ جیت لی. حبیب صاحب، الیکشن سے پہلے ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنے کی پیشکش بھی کی تھی. یہ کیا اب بھی ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ایسی نہیں وہ تو چلتی. ثالثیت ہوتی ہے ان دو فریقوں کے درمیان جو مانتے ہیں دونوں. اور یہ جو ہارون صاحب بات کریں، طارق فاطمی صاحب ایک منجھے ہوئے اور بہت ہی سیزن قسم کے سفارت منجے ہوئے، he knows how to handle things. نہایت تجربہ کار، نہایت کمزور اور نہایت کمزور پتہ نہیں آپ کیسے نہایت تجربہ کار آدمی. میں نے انہیں دیکھا اور مشاہد حسین جن کی آپ بات کریں، میں نے ان کی رپورٹنگ پڑھی ہے. ابھی جب امریکہ بھیجا تھا وہاں پہ جا کے فلسفیانہ تقریریں فرماتے رہے، اور جس کے نتیجے میں خود امریکن پریس نے لکھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی تقریروں کی روشنی میں ہم نے اپنی پالیسی بنانی ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ آپ گھر جائیں. اچھا سنیں، ہم نے بہت سے ناموں کو بڑا بنا دیا. اگر مشاہد کی جگہ کوئی اور آدمی جاتا تو پھر اس کی بڑی تعریفیں کرتے وہ. تو پاکستان کا جا کے بات ڈھنگ سے کرنی چاہیے. ایک منٹ، ابھی جائیں گے نا طارق فاطمی صاحب تو میں امریکی میڈیا کے کلپس آپ کو دکھا دوں گا. تو طارق فاطمی صاحب نے وہاں پہ ایک طارق فاطمی پہ اس پہ زیادہ تنقید ہوگی. اچھا وہ تو تنقید ہے. طارق فاطمی تو پٹی ہوئی لکیر پہ بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے. اچھا حبیب صاحب، موضوع کی جانب آئیں. آپ نے کہا کہ ٹرمپ کیوں نہیں تعلقات بنانا چاہیں گے. کیا ٹرمپ پاکستان سے ڈومور کا مطالبہ بھی کریں؟ ٹرمپ نہیں کرتے رہے نا، پرابلم کرتے رہے. ان سے پہلے بھی کیا جاتے کہ ایک چیز ہے پالیٹکس اور ایک چیز ہے ریاستی ادارے. امریکہ میں یہ نظام بڑا مستحکم ہو چکا ہے کہ وہاں پہ صدر ہو، جب بھی وہ اپنا جو مینڈیٹ لے کے آتا ہے وہ پھر اس کو ریئلسٹکلی اس کو دوبارہ ریٹیلر کیا جاتا ہے. تو جب ریٹیلر کریں گے اس کو، اور جب اس کو بہتر انداز میں دوبارہ پیش کریں گے تو عین ممکن ہے کہ پاکستان کی بہت ساری توقعات یا پاکستان کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوں جو پہلے اوباما بھی یہی کہہ رہے تھے. تو یہ ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں کنٹینیوٹی ہوگی اور کچھ چیزیں یقینی طور پہ ڈیفرنٹ ہوں گی. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں بہت بڑا پرابلم جو رہا ہے نا امریکہ کے ساتھ، وہ خاص طور پہ افغانستان میں، وہ یہ ہے کہ امریکہ کو خود بھی نہیں پتا وہ افغانستان میں کیا چاہتا ہے. کم از کم ٹرمپ کا ایک کلیئر کٹ ایک سٹانس ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی فوج کو واپس لائیں اور جلد از جلد مسئلہ حل کریں. تو وہ کوئی کٹی اگر پالیسی میں لے آئے افغانستان کے حوالے سے، اور پاکستان جیسے 20 جنوری سے پہلے ان کا کوئی مائنڈ میک اپ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو میرا خیال ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور چلی جائے تو یہی غنی صاحب جو ہیں منہ میں، اشرف غنی صاحب منہ میں گھاس لے کے اسلام آباد پہنچوں گے. That's it. یہ ہو رہا ہوگا. ہارون صاحب، امریکہ اگر جانبدارانہ رویہ اپناتا ہے تو پھر خطے پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ وہ جب اپنائے گا پھر دیکھیں گے نا. ابھی یہ مفروضوں پہ تو پالیٹکس میں گفتگو نہیں ہوتی، وہ کسی اور موضوع پہ بات کریں کافی ہوگی. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد ہم بات کریں گے شہزادہ جاسم کی لاہور آمد کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. قطر کے شہزادے جاسم شاہی خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ لاہور آئے ہیں، جہاں حسن نواز نے ان کا استقبال کیا اور اس کے بعد وہ رائیونڈ تشریف لے گئے، اور وہاں پر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ فیصل آباد کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں بھکر اور جھنگ کے علاقوں میں ان کے لیے شکار کے لیے خصوصی طور پر انتظامات کیے گئے ہیں. ہارون صاحب، پہلے قطری شہزادے کا خط آیا، وہ خود پاکستان آ گئے ہیں اور شکار کے لیے تو وہ چلے گئے ہیں، لیکن منگل کو پیناما کی ہیرنگ بھی ہے. وہ غالب کا شعر ہے کہ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدہ ویراں کیے ہوئے. جب لوگ حقائق کو نہیں سمجھتے تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے. اس میں قطری رائل فیملی کی، خود ان کے ملک کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے. اس وقت آنا کیا ضروری تھا؟ اور آتے تو خاموشی سے آتے، اس کا اعلان کرنا، اس کا چرچا کرنا کیوں ضروری تھا؟ میرا نہیں خیال کوئی دانائی کا کام انہوں نے کیا ہے. ایک اہم ملک ہے قطر عالم عرب میں، اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے، اور بہت سے انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے مڈل ایسٹ کی پولیٹکس میں، اور بھی کر سکتے ہیں. بعض ادارے بنائے ہیں جو اہم ہیں، تیل کی پیداوار کے لحاظ سے بھی اور کئی اعتبار سے. تو میرا خیال ہے طرح طرح کی کیا سرائیاں ہوں گی اس پہ ہمیں پہلے ہو رہی ہیں.
اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں بھی کسی وقت اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. تعلقات دو آدمیوں کے ذاتی تھوڑی ہوتے ہیں, دو خاندانوں کے تھوڑی ہوتے ہیں. اب یہ تو ایک ریئلٹی ہے نا کہ یہ گیس کے 2.5 بلین فی یونٹ گیس دنیا میں بک رہی ہے اور ہم نے خریدی ہے 6.65. یہ اجاگر ہوگا یا اپوزیشن کو تو پتہ نہیں ہے, اس پہ کام کریں, اس پہ ریاضت کرنی پڑتی ہے, نہیں تو تقریریں کرتے اور نعرے لگاتے ہیں. اس پہ کام کریں, یہ ایک اور نیا ایشو بن جائے گا. حبیب صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ ویسے مجھے تو آپ دونوں کی بصیرت پہ بڑا اعتماد ہے اور بڑا بھروسہ ہے کہ آپ ہمیشہ معاملات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ آپ کی تیز نگاہی سے تھوڑا سا بچ گیا ہے. اچھا, کیونکہ یہ جو جن صاحب جاسم کا اور قطری شہزادی کا شہزادے کا آپ نام لے رہی ہیں, یہ گزشتہ صرف یہی نہیں, گزشتہ 15 سال سے یہ لوگ پاکستان اسی موسم میں آتے ہیں. اچھا, وہ 15 سال پہلے یہ پاناما کا کیس چل رہا تھا, 15 سال پہلے سپریم کورٹ لے کے بیٹھی ہوئی تھی. اتنے بات تو سنے نا. اور بھائی یہ آدمی جو ہے وہ آیا, ایک آدمی مشکوک حالت میں کہیں پکڑا گیا, یہ تو روز یہاں سے گزرتا تھا. او بھائی روز گزرنا ہو رہا ہے, مشکوک حالت میں پکڑے جانا ہو رہا ہے, کمال ہے یار. اچھا 2001 سے لے کے 2007 تک جنرل پرویز مشرف کے ساتھ یہ لنچ کیا کرتے کیونکہ نومبر اور جنوری میں موسم ہوتا ہے. اس کے بعد 2008 سے لے کے 2013 تک صدر آصف علی زرداری کے ساتھ یہ لنچ کر کے جایا کرتے تھے. لیکن ابھی تو سچویشن ہی کچھ اور ہے نا. دیکھیے وزارت خارجہ اس وقت جو ہے, اس وقت پاکستان میں قطر, کویت, دبئی, ابوظبی, ان کی فیملیز آئی ہوئی ہیں, یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں اور وزارت خارجہ نے باقاعدہ علاقے الوکیٹ کیے ہوئے ہیں. اس میں کوئی نئی بات کون سی ہے؟ نئی بات یہ ہے کہ ان کا خط سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا ہے. نئی بات پاناما کی ہیرنگ ہے منگل کو. نئی بات اچھا, تو نئی بات یہ ہے کہ اس میں کیا انہوں نے کوئی وہاں پر جا کے کوئی بیان دینا ہے؟ ایسا بھی کوئی معاملہ فی الحال نہیں ہے. اچھا, یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ بیان نہیں دیں گے, لیکن فی الحال تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. کیا ان کی سٹیٹمنٹ کورٹ میں پیش کی اچھا, جا وہ تو اگلی بات ہے نا. فی الحال تو آپ, اصل بات ہے کہ آپ ان دو چیزوں کو آپس میں ایسا غیر متعلق طور پر جوڑا ہے آپ نے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. وہ آسکر وائلڈ نے کہا تھا a large portico for a small house. ایک بہت بڑا گراج آپ نے چھوٹے سے گھر کے ساتھ لگا دیا. کیا آپ کا کہنا ہے؟ اچھا, ہمیں تو سوجھ بوجھ نہیں, سوجھ بوجھ تو ایک آپ ہی کو ہے نا. یہ باقی سارا میڈیا اس پہ کیوں اس تبصرے کر رہا ہے؟ سارے عقل سے پیدل ہیں, ایک اکیلے آپ بزرگ میں رہے ہیں. نہیں, میں تو واضح کر رہا ہوں صورتحال. میں تو اپنی جرف نگاہی کا دعویٰ نہیں کر رہا. میں تو سمپلی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. دانش کی جو مقدار آپ کے پاس ہے, آپ کو تو پوری قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے. چھوٹے سے پروگرام میں آپ بیٹھے ہوئے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. بس میں کبھی غرور نہیں کرتا. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ روٹین کے مطابق دیکھیں, ایک روٹین کا معاملہ ہے. اور دوسرا, اس کو ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ جب سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہے تلور کا کیس گیا تھا, اس وقت بھی کیا بات ہوئی تھی؟ اس وقت کہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ ہماری سینسٹیو ڈپلومیٹک جو ہے نا چیزیں جڑی ہوئی ہیں, اس لیے آپ اس کو نہ کریں, یہ معاملہ عدالت میں نہ لے کے جائیں. اور اس کے بعد عدالت نے بھی یہ پوائنٹ ریئلائز کیا. ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے, شکار ان چیزوں کو ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے جسے روکا نہیں جا سکتا. یہی سوجھ بوجھ کی بات ہوتی ہے کہ اس کو ملحوظ رکھا جائے. جناب علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ تمام دانائی کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں کے رجحانات کو ملحوظ رکھا جائے, اس کے ادراک ہی سے آپ ان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. جب آپ پبلک سینٹیمنٹ کو نظر انداز کرتے ہیں تو مکمل دیانت داری کی 50 سالہ عملی زندگی گزارنے کے بعد آپ غلام اسحاق خان بن جاتے ہیں. پبلک سینٹیمنٹ کو سمجھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اس وقت سب لوگوں کی زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ یہ وہی قطری شہزادے ہیں جن کا خط سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا پیناما کے سلسلے میں. آپ کو غالباً اعتراض اسی بات پہ, دیکھیے آپ کو غالباً اعتراض اس بات پہ ہمیں کیا اعتراض ہے کہ ان کی جو ہے دوستی نواز شریف کے ساتھ, یا نواز شریف کے ساتھ ان کے جو کاروباری عالم اس کی قیمت نواز شریف چکائیں گے, ہم نے تو نہیں چکانی. وقت ایسا ہے کہ وہ آج پہنچے ہیں اور منگل کو پیناما کی ہیرنگ ہے. ہاں, تو پھر ہیرنگ ہے تو آپ ان دو چیزوں کو آپس میں جوڑ کیوں رہی ہیں؟ وہ سارا ملک جوڑ رہا ہے نا. بھائی آپ یہی تو لوگوں کو واضح کریں. بھائی ہم نہیں جوڑ رہے, یہ آپس میں نہ ہم اس کو لائے ہیں, نہ ہم نے گیس کا سودا کرایا ہے, نہ نواز شریف صاحب سے فلیٹ خریدنے کے لیے کہا تھا. ہم پبلک سینٹیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم نہیں جوڑ رہے. تو لوگ خلق خدا جوڑ رہی ہے. آپ پبلک کو یہ بات واضح کر دیں کہ جناب یہ گزشتہ 15 سال سے نواز شریف واضح کریں نا, فلیٹ اس کے ہمارے آتے رہے ہیں, اور دفعہ بھی آگئے. بھائی جان $15 بلین کی گیس اس کس خوبصورتی نے آپ نے سارے کے سارے الزامات دہرا دیے جن کا کوئی ثبوت تاحال کسی کو پاس میسر نہیں. چلیں, یہ تو عدالت کا کام ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو دیکھے. بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں جو سانحہ ہوا حبیب صاحب, اس کا ایک اور ملزم پکڑا گیا ہے, اور
MKM की जानिब से कहा जा रहा है कि उसका ताल्लुक PSP से है। ये बात तो ठीक है, क्योंकि 2013 में अब्दुर्रहमान भोला को जब हमाद सिद्दीकी को निकाला गया था MKM से, तो उनके साथ ही अब्दुर्रहमान भोला साहब को भी निकाल दिया गया था। जहां तक मामला है बल्दिया इस्हान बल्दिया की तफ्तीश का, तो मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बल्दिया, हमारे तमाम तफ्तीशी इदारे इस मामले में या तो वो ठोकर खा गए या उन्होंने अपनी पूरी सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। मुझे, क्योंकि जितनी इस मामले की तफ्तीश में जितनी उलझने और जितने उलझाव और अबहाम पैदा हुए हैं, उसके बाद अब किसी के लिए ये यकीन करना मुश्किल है कि क्या अब्दुर्रहमान भोला सही मुजरिम है, सही मुलजिम है, या इससे पहले जिसको पकड़ा गया वो सही है। जब तक एक खुली अदालत में, क्योंकि हमारे यहाँ JIT का भी रिवाज चल गया ना, जो अदालत में जाने से पहले मीडिया के पास पहुंच जाती है, तो उन JIT की बुनियाद पे हम यहाँ पे बैठ के फैसले भी कर देते हैं कि जनाब फलां चोर है, फलां मुजरिम है, फलां करप्ट है। तो इस तरह की चीजें मेरा ख्याल है कि इसमें गुरेज करके जब खुली अदालत में ये मुकदमा चलेगा, वहां बात ये पानी वाजे होगा। आपको ना दे दीजिए केस, मुमकिन है कल आप अदालत से भी मुतमईन ना हो। नहीं, मैं तो अदालतों से हमेशा मुतमिन है। नहीं, आप बाज़-औक़ात कहते हैं कि अदालतें भी नहीं, अदालतों से मैं मुतमिन, जितना आप समझते हैं इतना तो इस मुल्क में कोई नहीं समझता ना चीजों को। सब अदालतों से इख्तिलाफ करना अलग बात है, उनकी मानना अलग बात है। आओगे 1 घंटा तफ्तीश करके उसको बरी, एक पाकिस्तान के शहरी के तौर पे मैं उस फैसले को भी मानूंगा जिससे मैं इख्तिलाफ करूं। तफ्तीश कौन करेगा? तफ्तीश जाहिर है हमारे इदारों को ही करनी चाहिए, लेकिन उन्हें जरा अपनी रिपोर्टें जो है ना, सबसे पहले मीडिया के लोगों को व्हाट्सएप करने से पहले उन्हें उस पर गौर कर लेना, सिर्फ 2 दफा पढ़ लिया करें। और भाई एक ढंग के पुलिस अफसर को सौंप दे, एक थानेदार का काम है। ये सियासी लोग उलझाते हैं। पुलिस पे तो आपको इत्मीद ही नहीं है। पुलिस के साथ 95 का जो कराची का ऑपरेशन है उसे आइडियल ऑपरेशन कहता हूँ हमेशा। मुझे तो पुलिस पे बड़ा इत्मीद है। ढंग के आदमी की सपुर्द कर दे, नीयत आपकी ठीक हो, बिल्कुल क्लियर। 95 के ऑपरेशन ही करने हैं, बस हमारे पास हर चीज का इलाज ऑपरेशन है। काफी अरसा गोलियां चलाएं, मुतासरीन जो हैं वाकई के, वो अब तक इंसाफ के मुंतजिर हैं। अगर ये सब ऐसे ही चलेगा तो इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ का अपना इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए, होते हुए नजर आना चाहिए। हमें इंसाफ होते हुए नजर आएगा तो तब यकीनी तौर पे हम कहेंगे कि ये इंसाफ हो रहा है। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि अब्दुर्रहमान भोला वो बेकसूर है या ये ऐसी कोई बात नहीं है। मसला ये कि इस वाक़े के बारे में जितने अबहाम और अश्काल पैदा किए गए हैं वो कहां लेके जाएंगे? कोशिश तो की उसकी तस्वीरें MKM के लीडरों के साथ, बिल्कुल। ये कराची के सारे अखबार नवीज मानते हैं 20 करोड़ भत्ता लेने की कोशिश की गई थी। आग बेला वजह तो नहीं लगाई गई। बेशक ये मैं इस तासुर की तायद करता हूं। मेरा भी ये तासुर है कि वहां पे ये मुजरिमाना सरगर्मी है। अब वो मुजरिम कौन है उसको तो सामने ले ना। अच्छा, मुजरिमों से आपको बड़ी हमदर्दी, कुछ मकतूलों से भी होनी चाहिए? नहीं, मेरी मकतूलों से हमेशा हमदर्दी है, लेकिन कानून के मुताबिक, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।